अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से हैं। वेलकम टू माय चैनल। और हमने आज से पॉडकास्ट सीरीज़ का आगाज़ किया है और ये पॉडकास्ट जो है तमाम डिफरेंट पास्ट पॉडकास्ट से थोड़ी मुख्तलिफ होने वाली है। उसका रीज़न ये है कि हम हमेशा बिज़नेस की बात करते हैं। आप लोगों ने मुझे, मेरी टीम को हमेशा देखा है कि हम किस तरह से हमेशा आप लोगों को एजुकेट कर रहे होते हैं और हमारी पर्सनल लाइफ के बारे में आप लोग इतना ज़्यादा नहीं जानते। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी सीरीज़ निकाली जाए जिसके अंदर आप हमें जानें एज़ अ ह्यूमन और हमसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकें। और ये बताना ज़रूरी इसलिए था क्योंकि जब हमें लोग अप्रोच करते हैं ना, स्पेशली जब ख़वातीन हमें अप्रोच करती हैं, वो जब हमको सोशल मीडिया पे देख रही होती हैं, वो कहीं न कहीं इंस्पायर भी हो रही होती हैं, लेकिन कुछ उनके माइंड में ये भी होता है कि ये लोग इतनी कॉन्फिडेंटली किस तरह से आके सोशल मीडिया पे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, सक्सेसफुल बिजनेस रन कर रहे हैं, और पता नहीं हम कर सकते हैं कि नहीं। ये लोग तो लकी लोग हैं, इन लोगों के पास तो बड़े वसाइल होंगे यकीनन। तो यहाँ पर ना मैं एक बात मेंशन करना चाहूंगी कि देखिए, हम भी आपके ही जैसे आम लोग हैं। हम लोगों ने भी अपनी ज़िंदगी में कहीं न कहीं कुछ पर्सनल स्ट्रगल्स देखी हैं। ऐसा नहीं है कि इंसान अगर किसी मकाम पे होता है तो वो बड़ी आसानी से पहुँच जाता है, ऐसा नहीं है। ज़्यादातर सिचुएशंस में होता ये है कि हम कई रोड ब्लॉक्स क्रॉस करके, उनको रुकावटों को पार करके जो है अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और एक मकाम जो हम हासिल करना चाहते हैं उसको हम हासिल करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग हमारे इस पॉडकास्ट सीरीज से यकीनन कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन ले सकेंगे और आप लोग जान सकेंगे कि हम भी आप ही की तरह एक आम इंसान हैं। अम, शुरुआत करती हूँ इस पॉडकास्ट की एक हार्ट टू हार्ट, क्योंकि इसका टॉपिक है। तो शुरू करना चाहूँगी एक अच्छी बात से, और आज की अच्छी बात ये है कि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है तमाम शहरों में, और जिस तरह हम अपने घर वालों का ख्याल रखते हैं कि ठंडे ठंडे मशरूब, ठंडा ठंडा पानी हम पी रहे होते हैं, तो ऐसे में सड़कों पे घूमने वाले बेचारे मासूम मजलूम जानवरों का ख्याल ज़रूर की करें। उनके लिए कोई प्याला, कोई बाहर एक जो है ना बर्तन ज़रूर रख दें जिसके अंदर उनको पानी फराहम कर दिया जाए, या चिड़ियों के लिए जो है पानी का बर्तन टांग दें। यकीन करें, आपके इस छोटे से स्टेप से आपको बहुत ज़्यादा आपके हिस्से में नेकी लिख दी जाएगी। तो अब मैं इनवाइट करती हूँ हमारी आज की गेस्ट, जो कि मेरी बहुत ही ज़बरदस्त टीम मेंबर है। उनका नाम है सिद्रा रहमान, और शी इज़ फ्रॉम चीचा वतनी। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम सिद्रा, वेलकम टू माय चैनल। कैसी हैं आप? थैंक यू मैम। अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक-ठाक। सिद्रा, अपने बारे में ना थोड़ा-सा बताइए, अपने बचपन के बारे में, कैसा था आपका बचपन? मैम, बचपन तो सबका, मेरा ख्याल है सबका बहुत प्यारा, बहुत सुहाना होता है बचपन, क्योंकि उसमें यादें बहुत होती हैं हमारे बचपन में। और बचपन में जो सबसे अहम जो चीज़ होती है मेरे ख्याल में कि हर बच्चा बचपन में या तो एक कोई अच्छी चीज़ की तरफ चला जाता है, कोई अच्छी बात सीख कर उस तरफ चला जाता है, या फिर कोई यही समझ लें कि घर के माहौल पे डिपेंड करता है घर का माहौल कैसा है। अगर घर का माहौल अच्छा है तो डेफिनेटली बच्चा अच्छे वे की तरफ चलेगा। तो अगर घर का माहौल बिगड़ा हुआ है, हर टाइम लड़ाई झगड़ा, तो बच्चा उस तरफ वो अपने आप को कनेक्ट करेगा। तो मैंने अपने बचपन में जो सीखा, वो मैंने जो देखा मैंने, वो ये था कि मेहनत और ईमानदारी, जो कि मैंने अपने पेरेंट्स में देखी। तब मतलब मेरे जो वालिद साहब हैं, जो मेरे अब्बू हैं, वो खुद वो डिप्लोमा कर रहे थे हिकमत का। तो मैंने उनको देखा कि उन्होंने बहुत हार्ड वर्किंग की है, और साथ वो दूसरी बात जैसे मैंने बताई कि ईमानदारी के साथ हर काम करना, कि मतलब वो खुद भी अपना डिप्लोमा कर रहे थे, खुद भी पढ़ रहे थे, साथ हमें भी हम स्कूल गोइंग थे सारे सिस्टर ब्रदर, हमें भी साथ सपोर्ट करना, और फिर घर का रेंट, शॉप का रेंट, मतलब इतनी हार्ड वर्किंग करते थे। तो मैं देखती थी कि मतलब कैसे सब मैनेज करते हैं दिन रात सिर्फ काम करना। तो ये मैंने अपने बचपन में जो दो चीज़ें जो देखी थी या सीखी थी, वो ये थी कि मेहनत करनी है और ईमानदारी के साथ चलना है हर काम में। ओके। और सिद्रा, आपके माशाल्लाह फादर की तो आपने बड़ी ज़बरदस्त एक स्केच आपने जो है ना वो बना दिया मेरे माइंड में। जब आप बात कर रही थी ना, तो मैं इमेजिन कर रही थी कि आपका बचपन का जो है ना माहौल कैसा होगा। अच्छा, बहन भाई आपके कितने हैं, और उनका सपोर्ट आपको किस तरह से मिला? क्योंकि आपने कॉन्वर्सेशन के दौरान जब हमारी बात होती थी, आप बताती है कि आप बहुत ही छोटी एज से जो है ऐसा सोचती थी कि मैंने इंडिपेंडेंट होना है,
اور وہ آپ نے کر کے بھی دکھایا، آپ نے کہیں نہ کہیں اپنی چھوٹی موٹی ارننگ اسٹارٹ بھی کر دی تھی بہت چھوٹی عمر میں. تو کیا آپ کو کس کا سب سے زیادہ سپورٹ ملتا تھا؟ بہن بھائی آپ کے کیا وہ بھی انڈیپینڈنٹ تھے؟ تھوڑا سا اس بارے میں بتائیے. میم جب آئی تھنک میں 7-8 میں تھی کلاس میں، تو تب میری سسٹر کی شادی ہوگی. تو میں ایک یہی سمجھ لیں کہ سنگل چائلڈ تھی. مطلب بردرز کے ساتھ اتنی کنیکشن نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اگر تو سیم ایج ہے پھر ان کے ساتھ ہم کنیکٹ وہ سسٹر بردر کا ہو جاتا ہے، لیکن وہ مجھ سے بڑے تھے تو ان کا میرے ساتھ اتنا وہ کنیکٹ نہیں تھا. تو پھر میں نے خود کو، جب میں نے میٹرک میں، بلکہ میں 9th میں تھی، تو تب میں نے ایک جو ورڈ تھا وہ اپنے مائنڈ میں سیٹ کیا، وہ یہ تھا کہ سیلف انڈیپینڈنٹ. وہ میرے مائنڈ میں ایسا بیٹھ گیا وہ ورڈ کہ میں نے 9th کلاس میں تھی تو میں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ میں خود کوئی کام کروں. میں کم از کم اپنے جو پیرنٹس ہیں ان کے لیے میں مطلب ان کی سپورٹ میں بنوں میں. تو میں نے 9th کلاس میں ایسا ہوا کہ ہمارے اسکول میں، میں گورنمنٹ اسکول میں تھی، وہاں پر فن فیئر تھا. تو ایسے ہی میم نے بات کی کہ مجھے نا اسائنمنٹ ریڈی کرنی ہے، لیکن یار میرے پاس ٹائم نہیں ہے. تو میرے مائنڈ میں پہلے ہی وہ چیز تھی کہ میں کوئی کام کروں، مجھے کوئی کام ملے، نہ مجھے کہیں جانا پڑے، ہاں یہاں پہ بیٹھے. تب یہ انٹرنیٹ بھی اتنا مطلب نہیں تھا، اور نہ اتنی سہولتیں تھیں، سورسز نہیں تھے، بالکل بھی نہیں تھا. تو تب میں نے میم سے کہا، میں نے کہا ٹھیک ہے میں کر سکتی ہوں. میں یہاں پہ ایک بات یہ کہنا چاہوں گی کہ میرے والد صاحب نے ہمیں جو بات بتائی، جو سکھائی بات، وہ یہ تھی کہ آپ نے 4 ورڈ اپنی زندگی میں اگر ان کو سائڈ پہ رکھ کر چلیں گے تو ہمیشہ آپ کامیاب بھی ہوں گے اور آگے بھی بڑھیں گے. وہ 4 ورڈ کون سے تھے؟ لیکن، کیوں، نہیں اور اگر. مطلب اگر ہم کہتے ہیں کہ میں یہ کام کر سکتی ہوں، لیکن جب ہم لیکن کہہ دیتے ہیں تو پھر ہم سٹک ہو جاتے ہیں، وہاں پر ہمارا مائنڈ سٹک ہو جاتا ہے. ہم کہتے ہیں کیوں میں کام کروں، ہمارے پاس اپرچونٹی آتی ہے، کوئی بھی ہمارے پاس آفر آتی ہے، ہم کہتے ہیں نہیں چھوڑو پرے، میں کیوں کروں یہ کام. پھر ہم کہتے ہیں نہیں میں نہیں کر سکتی. اگر ہم یہ 3 ورڈ کہتے ہیں پھر ہم وہ کام بالکل نہیں کر سکتے. جب وہ ہم سے وہ اپرچونٹی چلی جاتی ہے، ہمارے ہاتھ سے چلی جاتی ہے، پھر بعد میں ہم کہتے ہیں اگر میں یہ کام کر لیتی تو میں نے آج یہ بن جانا تھا. یہ 4 ورڈ اگر ہم اپنی زندگی میں ساتھ لے کر چلتے ہیں تو میرا یہ کہنا ہے کہ ہماری سوچ وہیں تک محدود ہو جاتی ہے، ہم کہیں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. وہ چاہے ہماری پڑھائی ہے یا پھر ہماری زندگی کے کوئی بھی فیلڈ ہے، اس میں ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. تو میں نے یہ 4 چیزیں سائڈ پہ رکھ کر جب میں اسٹارٹ کی اپنی، تو میں نے اسائنمنٹ وہ میم کی ریڈی کی، ایک بار کی، 2 بار کی. جب تیسری بار میں نے اسائنمنٹ ریڈی کی تو میم نے مجھے اپنے خوشی سے جب مجھے چارجز دیے نا اس کے 200-300، تو یقین کریں میرا دل تو نہیں کر رہا تھا لینے کو، لیکن پھر میں نے سوچا کہ میری محنت کی کمائی ہے، کوئی بات نہیں، میری ٹیچر ہے، سینئر ہے، لیکن انہوں نے میری محنت دیکھ کر مجھے چارجز دیے. تو اس کے بعد سے پھر میرے مائنڈ میں وہ جو میں نے بتایا سیلف انڈیپینڈنٹ کا ورڈ اور اسٹرانگ ہو گیا. تو میں نے پھر میٹرک کے بعد انٹر میں جب میں گئی تو تب وہاں پر بھی میں ایسے ہی وہ انسٹیٹیوٹ میں گئی تو قرآن پاک کی جو تلاوت کا ہمارا ہوا کمپٹیشن، ہوا اسپیچ کا کمپٹیشن ہوا. میں نے آج تک کسی بھی چیز پہ میں نے نہ نہیں کی. مطلب کوئی بھی کام اگر مجھے اس کا ایکسپیرینس ہے یا نہیں، میں کہتی ہوں ہاں میں کر سکتی ہوں یہ کام. انسان کوشش تو کرے، کوشش کرنے سے کام مشکل ضرور اس کام میں ہوتی ہے لیکن ناممکن کچھ بھی نہیں ہوتا. میں نے کمپٹیشن بھی ماشاء اللہ ون کی ہے میں نے، اور وہاں سے مجھے قرآن پاک کی ٹیوشنز ملی. کچھ آنٹیز مجھے ملی آ کے کہ آپ کی آواز ماشاء اللہ بہت اچھی ہے، تو آپ ایسا کریں ہمارے بچوں کو قرآن پاک پڑھا دیا کریں. پھر میں نے وہاں پر بھی یہ ہوم ٹیوشن بھی پڑھائی. مطلب وہ یہ ورڈ کو لے کر میں آگے چلتی گئی اپنی خود اپنی جو اسٹرگل کر کے. تو سسٹر بردر کی کوئی سپورٹ بس یہ تھی کہ وہ مجھے موسٹلی یہ کہتے تھے کہ نہ اتنی محنت کرو، بس جو تمہاری پڑھائی ہے اس پہ فوکس کرو. ہمارے تب ہوتا بھی یہی تھا کیونکہ گھر میں کچھ یہ بھی تھا کہ اسٹرکٹنس تھی تھوڑا سا. اسلامک ماشاء اللہ ماحول اچھا تھا، اسلامک ماحول، مطلب اس سے بھی ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے اور ہمارے لیے بہت اچھا رہا ہے وہ. تو میں یہ ورڈ کو لے کر، اور آج بھی میں الحمدللہ اسی ورڈ کو اپنے مائنڈ میں سیٹ کر کے اب میں الحمدللہ یہاں پہ فار ایور میں ہوں، میں ورکنگ کر رہی ہوں، اور یہاں پہ میں بزنس کوچ ہوں، اور ساتھ میں الحمدللہ وائس اوور آرٹسٹ بھی ہوں، قرآن ٹیچر بھی ہوں. اب میں اس ٹائم پہ الحمدللہ 2 سے 3 ٹائپ کے ورک کر رہی ہوں ماشاء اللہ. اوکے، زبردست. سدرا، آپ نے نا ایک بات کی آپ اپنے پورے اس کے اندر نیریشن کے اندر کہ انسان جو ہے نا سہارا ڈھونڈتا ہے، اور اپنے آپ کو یوزلی لوگ یہی کہتے ہیں پتہ نہیں ہے میرے ساتھ ہو، میں یہ کر پاؤں گی نہیں، ڈاؤٹس میں زیادہ رہتے ہیں لوگ اور کہیں بالکل نہ سپورٹ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. لیکن آپ کے بالکل پاس میں یہ سمجھتی ہوں، اچھا یہ سوال نا مجھ سے بھی کافی اٹھایا جاتا ہے کیونکہ میں اکلوتی بہن ہوں، تو جو بہت زیادہ بہنوں والے یا بڑے خاندان سے ہوتے ہیں نا وہ مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں
کہ تمہاری تو کوئی بہن ہی نہیں ہے, تم کس کے پاس جاتی ہو, تم کس سے مشورہ کرتی ہو, اگر رونا آ رہا ہے, کچھ ہو رہا ہے, کس کو کون سپورٹ کرتا ہے تمہاری. تو میں نے بھی ایگزیکٹلی آئی کین کمپلیٹلی ریلیٹ ٹو یور اسٹوری کہ آپ جو ہے نا جہاں پر آپ سہارا ڈھونڈنے لگ جاتے ہو نا, آپ ویک پڑ جاتے ہو. ایک چیز ایز اے مسلم ہمیں یہ مان لینی چاہیے کہ انسان جو ہے نا اپنا سہارا خود ہی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہوتا ہے, بس اور کوئی بھی نہیں ہوتا. آپ اپنے اوپر اللہ بھروسہ تعالیٰ نے کریں. جب انسان کو عقل دی ہے, شعور دیا ہے, تو پھر اس ہوں, کو سہارا ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے. انسان کو بالکل. کوئی تکلیف آتی ہے, غم آتا ہے, اللہ تعالیٰ کے پاس جائے اور اپنے دنیاوی کاموں میں اپنے خود کو سہارا بالکل بنائے کہ میں کر سکتا ہوں یہ کام, مجھے کسی کے بالکل سہارے کی بالکل. ضرورت نہیں ہے. پھر بعض خواتین نا بہت ویک فیل کرنے لگتی ہیں, جیسے اگر بہت زیادہ بہنیں ہیں گھر میں, اور کہتی ہیں کہ وہ اس طرح ویک فیل کرنے لگتی ہیں کہ جی کاش ہمارا بھائی ہوتا, ہمارا بھائی نہیں ہے جو ہمیں سپورٹ کرے. تو آئی تھنک اٹس آل ان یور مائنڈ. اچھا, آپ نے ایک اور بات کی یہاں پر کہ آپ ایک بہت زیادہ اسلامک ریجڈ بیک گراؤنڈ سے آپ کا تعلق ہے, اور اس بیک گراؤنڈ میں رہتے ہوئے آپ نے ماشاءاللہ یہ کہا کہ آپ کی بہنیں یہ کہتی تھیں کہ جی تم اپنی پڑھائی پہ دھیان دو. تو کیا کبھی اس طرح کی رکاوٹ آپ کے سامنے آئی کہ بس تم نے کیا کرنا ہے زیادہ پڑھ کے, یا کیوں تم ارننگ کی طرف جا رہی ہو, تم نے شادی کر کے گھر ہی تو بسانا ہے, روٹی تو پکانی ہے. تو ایک ہوتا ہے نا ہمارے زیادہ تر ہمارے گھروں کا یہ ماحول ہوتا ہے. تو کچھ یہ بھی جی. اسٹرگلز ہیں جو خواتین کو دیکھنی پڑتی ہے. لیکن میں یہ دیکھ رہی ہوں آپ کو ماشاءاللہ کہ آپ ایک جو ہے ریجڈ اسلامک بیک گراؤنڈ سے تو ہیں, لیکن الحمدللہ آپ کے پیچھے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے سدرا؟ یہ آپ کی اپنی ول پاور ہے, آپ کی اپنی اسٹرینتھ ہے, یا آپ یہ سمجھتی ہو کہ اس کے پیچھے آپ کی فیملی کا سپورٹ ہے؟ میم ایک تو پیرنٹس کی بھی ایک ہمیں ہر ٹائم اسلامک مطلب وے سے ہمیں نصیحت کرنا, یا پھر قرآن احادیث سے مطلب کو لے کر ہمیں ہر وقت سمجھانا کہ آپ نے مطلب کہ اس طریقے سے چلنا ہے, یا مطلب کام کرنا ہے, محنت کرنی ہے, تو یہ مثبت طریقے سے چلنا. مطلب یہ 3-4 چیزیں جب پیرنٹس کی طرف سے بھی یہ سیکھنے کو ملی. تو لیکن میں یہاں پر خود کو ہی اس بات کا کریڈٹ دوں گی, کیونکہ میں خود کو خود ہی لے کر چلی ہوں ہر کام میں. مجھے یہ تھا کہ اگر میں پڑھائی سے فری ہوئی ہوں تو مجھے فری بیٹھنا مجھے اچھا نہیں لگتا تھا. میں کہتے گھر کے کام بھی میں کرتی تھی. ہسبینڈ کا کیا رول ہے سدرا اس میں شادی کے بعد کی بات مجھے ہسبینڈ بتائیں. میم ہسبینڈ دیکھیں, شادی کے بعد جب ہم کسی مطلب اپنے اس گھر میں آتے ہیں تو تب تھوڑی سی ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں مینیج کرنا, اس گھر میں ایڈجسٹ کرنا, مطلب اپنے سسرال میں ایڈجسٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. کہ کبھی تو کچھ منتھ لگتے ہیں, کبھی سال بھی لگ جاتے ہیں, 3 سال 4 سال. تو مجھے بھی ایسے 3-4 سال ایڈجسٹ ہونے میں لگے. اس کے بعد میں نے جب پھر سوری 3-4 سال بعد پھر میرے مائنڈ میں وہ, پہلے تو یہی مائنڈ تھا بھی گھر کے کام کرنے ہیں. یہ اگر مطلب ایک عورت کی جو ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے دوسرے گھر گئی ہے تو اس کی ذمہ داری صرف یہ کہ گھر کے کام کاج کرے, بچوں کو سنبھالے, اور بس یہ ریلیٹیوز کے ساتھ مطلب آنا جانا جو بھی. تو اس کے بعد پھر میں نے کہا کہ میں جیسے پہلے میں ہارڈ ورکنگ کرتی تھی, میں اب کیوں نہیں کر سکتی. پھر سے میں نے اسٹارٹ کر دیا. پھر میں نے جب یہ الہدا انسٹیٹیوٹ ہے اسلام آباد, ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کا, ان کے تھرو میں نے قرآن پاک کی اسٹوڈنٹس میرے پاس آنا شروع ہوئی. تو وہاں سے پھر میں نے ورکنگ اسٹارٹ کر دی اپنی. تو ہسبینڈ نے مجھے بہت کہا کہ رہنے دو, گھر میں سب کچھ چل رہا ہے ماشاءاللہ, سب کچھ ہے, تو تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے. تو سب گھر والوں نے بھی کہا, لیکن میں نے کہا نہیں, اگر میں کر سکتی ہوں. میں کہتی ہوں انسان کے پاس اگر تعلیم ہے, اس کے پاس اسکل ہے, تو وہ اس کو یوز کرے, اس پہ کام کرے. یہ نہیں کہ میرے پاس مطلب تعلیم ہے, ہنر ہے, قابلیت ہے مجھ میں, تو میں کیوں نہ کام کروں. وہ فیمیل ہے یا میل ہے, وہ کر سکتا ہے کام. بالکل. یہاں پر میرے خیال سے یہ بھی چیز ہوتی ہے کہ دیکھیں اسلام بھی ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے. بعض خواتین جو ہے نا اپنے لیے ایک روڈ بلاک خود ہی کریٹ کر لیتی ہیں. جی ہسبینڈ منع کر رہے ہیں, اچھا جی ہسبینڈ منع کر رہے ہیں, اور اس کے بعد نا پھر وہ کوشش نہیں کرتی. اگر دیکھیں آپ کو اپنے رائٹس پتہ ہے ایز اے مسلم, ایز اے وائف, تو آپ بہت ہی اچھے طریقے سے, یہ نہیں کہ آپ ان سے آرگیومنٹ کریں, آپ ان کو ایک اچھے طریقے سے ایک فرینڈلی وے میں سمجھا کے بٹھا کے ان سے بات کی جا سکتی ہے. آئی تھنک یہ اتنی بڑی کوئی بات ہے جی نہیں. میم. اور جو شوہر آپ کو بالکل سپورٹ کریں گے, کیا ایسی وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ سپورٹ نہ کریں, انلیس کہ ہاں وہ ان کے مائنڈ میں کچھ اور ہی چل رہا ہے, تو پھر وہ اس کے بارے میں آپ کچھ کہہ نہیں سکتے, ٹھیک ہے. لیکن یہ چیز ہوتی ہے, عورتیں جو نا کوشش ہی نہیں کرتی اپنے نہیں میم, رائٹس کے لیے یہاں بات. پر سب سے بڑا ایشو جو ہوتا ہے نا ہم خواتین کا, ہمارے ایک کہنے کہ عورت کی فطرت ہوتی ہے کہ
اگر کوئی مطلب سامنے والے نے کہہ دیا کہ یہ کام تم نہیں کر سکتی، تو اس نے کہنا ہاں واقعی میں نہیں کر سکتی، مطلب وہ ہم یہ اپنے آپ پہ حاوی کر لیتی ہیں اس چیز کو کہ میں واقعی یہ کام نہیں کر سکتی. بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہمارے میں میں نے پہلے بتایا کہ اگر ہم کام کر سکتے ہیں تو اس کو ضرور کریں. تو مطلب ہم، اور دوسری بات یہاں پر کہ سب سے بڑا جو ایشو ہوتا ہے ہم فیمیلز میں کہ بھئی ہمارے جو ہسبینڈ ہیں یا گھر والے کہتے ہیں کہ تم حجاب میں نقاب میں آؤ گی، سامنے میلز کے ساتھ بات کرو گی، تو یہ سب سے بڑا ایشو ہوتا ہے. میرے خیال میں یہ ایشو نہیں ہے، نہ ہی اسلام میں اس چیز کے سے ممانعت کی گئی ہے کہ عورت جو ہے وہ پردے میں رہ کر اپنی لمٹ میں رہ کر کام کر سکتی ہے، وہ چاہے مطلب جاب کرے یا بزنس کرے. اس میں یہ ہے کہ اس میں کچھ باتیں ایسی ہیں کہ آپ نے اگر کسی میل کے ساتھ اگر کنورسیشن کرنی ہے، بات کرنی ہے اپنے بزنس کو لے کر، اپنی جاب کو لے کر، تو آپ اپنے لہجے کو بالکل دھیما نہ رکھیں، مطلب نرم نہ رکھیں اپنے لہجے کو. ایک کانفیڈنس سے بات کریں ان کے ساتھ، تاکہ ان کو پتا ہو کہ ایک ہم کسی مطلب سے کسی عورت سے بات کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ میل کے ساتھ اٹریکشن نہ رکھیں. مطلب یہ جو 2-3 چیزیں جب ہم اس پہ فوکس کر کے چلیں گے تو ہم کام کر سکتے ہیں. اس میں اسلام میں بالکل بھی ممانعت نہیں ہے. اگر ہم اسلام کی ہسٹری کو دیکھیں، اس کو سرچ کریں، بلکہ ہم کرتے ہی نہیں ہیں. ہم جس چیز پر آج کل جو سوشل میڈیا پر جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے، ہم صرف اسی پر ہو کے رہ گئے ہیں. ہم نے صرف اس سے آگے پیچھے ہم کچھ بھی سرچ نہیں کرتے. اگر ہم اسلامک ہسٹری کو سرچ کرتے ہیں تو ہمیں بہت سی ایگزامپل ایسی ملتی ہیں. حضرت خدیجہ جو ہماری ماں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی تجارت کی اور انہوں نے پردے میں رہ کر پورے، ہمارا تو پردہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے آگے، انہوں نے پورے پردے میں رہ کر یہ تجارت کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ جب ان کام دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ تجارت کا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا 2 بار. ان کی جب صداقت دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر شادی کا پیغام بھی بھیجا. مطلب کہ عورت کام کر سکتی ہے پردے میں، پردہ اس کا کوئی بھی یہ اس کی وجہ نہیں ہے. کوئی بھی اس کو ہم کہہ نہیں سکتے کہ اس وجہ سے ہم گھر میں بیٹھ سکتے ہیں، ہم کوئی کام نہیں کر سکتے. بالکل سدرا، آئی تھنک یہ صرف اور صرف نا شعور کی بات ہے. اگر آپ کو اپنی پرسنالٹی کے حساب سے آپ کے اندر شعور ہونا چاہیے، آپ کو ریلیجن کے حساب سے شعور ہونا چاہیے، آپ کو اپنے کلچر کے حساب سے شعور ہونا چاہیے. شعور نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے کہ لوگ سنی سنائی باتوں میں آ کے جو ہے نا پریشر میں آ جاتے ہیں، اور پھر اپنے ہی اوپر جو ہے نا اپنے ہی اوپر ایک کیا کہتے ہیں کہ وہ ممانعت لگا دیتے ہیں کہ بھائی نہیں یہ تو میرے لیے منع ہے، یہ تو میں کر نہیں سکتی. یہ ایک آپ آئی تھنک آپ کی باتوں یہاں پر میں ایک اور چیز مینشن کروں گی. آپ کی باتوں سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ جو اسٹرینتھ ہوتی ہے نا وہ انسان کے اپنے اندر ہوتی ہے. رائٹ جی میم، یہاں پہ ایک اور میں چیز مینشن کروں گی اسی چیز کو لے کر. سوری میں نے آپ کی بات کاٹ دی، کیونکہ میں یہاں پر میں ان کا مائنڈ بالکل کلیئر کرنا چاہتی ہوں ان فیمیلز کا جو اس چیز کو لے کر نہیں آگے بڑھ رہی. مطلب دیکھیں، جب ہم اس سوسائٹی میں باہر نکلتے ہیں، ہمیں جب ہم فیمیلز پہ بات لے کر آتے ہیں کہ ہم نے جب اپنی یہ مطلب کسی ڈاکٹر کے پاس جانا ہوتا ہے، پتہ ہے کہ جب ہم نے مطلب عورت نے عورت کے پاس ہی جانا، اس کو عورت کو عورت کی ضرورت ہی ہوتی ہے. میڈیکل فیلڈ میں دیکھ لیں آپ، یا پھر اسلامک جو انسٹیٹیوٹ ہیں ان میں دیکھ لیں، اکثر موسٹلی ہم فیمیلز کہتی ہیں کہ ہم جب ہاسپٹل جائیں، کلینک پہ جائیں، تو ہمیں فیمیل پرووائڈ ہو سامنے. مطلب میل نہ ہمیں نہ دیکھے نہ ہمیں ہاتھ لگائے. تو ظاہری بات ہے کہ عورت جب کسی فیلڈ میں آئے گی تو وہ پردے میں آ جائے، کام کرے. جب ہمیں چیز ہی وہ چاہیے تو پھر ہم کیوں نہیں کام کر سکتے؟ ہم اسلامک انسٹیٹیوٹ میں جائیں یا ہم میڈیکل فیلڈ میں جائیں، ہاسپٹل میں جائیں، تو وہاں پر فیمیلز ہوں گی تو ہمیں فیمیلز ملیں گی. تو یہ کوئی ایشو نہیں ہے کہ ہم یہ کام بالکل نہیں کر سکتے. بالکل سدرا، بالکل ایسے ہی ہے. آئی کمپلیٹلی اگری ود یو. اچھا، لاسٹ 5 منٹس رہ گئے ہمارے پاس. میں ایک چیز اور آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ مجھے جو لگتا ہے، جتنا میں آپ کو جانتی ہوں، کیونکہ ہم یہاں پر لائف اسٹرگلس کی بات کر رہے ہیں اور کس طرح آپ ان اسٹرگلس کو اوور کم کر کے آج یہاں بیٹھی ہو جہاں آپ ہو ماشاء اللہ سے. ایک جو میرے مائنڈ میں، دیکھیں میں تو کراچی سے بلانگ کرتی ہوں، تو مجھے نا یہ بڑا سننے میں آتا ہے کہ میم آپ تو بڑے شہر میں بیٹھی ہیں، آپ کے لیے تو ہر چیز کتنی آسان ہے. لیکن ایسی بات نہیں ہے. تو آئی وانٹ ٹو لسن فرام یور ماؤتھ کہ یو بلانگ فرام چیچا وطنی. ٹھیک ہے، جی اب میم. چیچا وطنی ایک چھوٹا سا شہر ہے، بہت ہی ہمبل سا شہر ہے. وہاں رہتے ہوئے آپ جیسی پرسنالٹی، یعنی آپ کی جو ایک سوچ ہے، آپ کی جو ایک آپ جس طریقے سے آپ سوچتے ہو، ٹھیک ہے، آپ نے جس طریقے سے اپنی زندگی کو لے کے چلی، آپ نے کبھی کوئی رکاوٹ نہیں آنے دی اپنے لائف کے اندر. ہر چیز کو لے کر آپ اپنے حساب سے چلتی رہیں، اور اسلامک ایک اس کے اندر دائرے میں رہتے ہوئے، جو کہ بہت ہی امیزنگ بات ہے. اب اس شہر سے بلانگ کرنا،
پھر ایک آن لائن بزنس کرنا، یعنی اتنا زیادہ ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس آپ نے قدم اٹھایا. اور یہاں پر میں لسنرس کو یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ دس از ناٹ یور فرسٹ آن لائن بزنس. آپ اس سے پہلے مختلف ای کامرس پلیٹ فارمس کے اوپر اور مختلف فری لانسنگ وغیرہ بھی کرتی رہی ہو. تو جی اسلام میں میم. تو آپ مطلب ماشاء اللہ سے ویل نالجبل ہیں، لیکن آپ ٹیکنالوجی یعنی دنیا کو بھی آپ ساتھ ساتھ لے کے چل رہی ہیں. تو جو لوگ یہ کہتی ہیں، جو خواتین خاص طور پہ کہ ہم کیسے کریں گے بزنس، ہم تو اتنے چھوٹے سے علاقے سے بلانگ کرتے ہیں، تو وہ آپ نے یہ روڈ بلاک کیسے اوور کم کیا سدرا؟ میم یہ اس کا صرف سمپل سا ایک چھوٹا سا جواب ہے، وہ یہ کہ اگر ہمارے پاس، میرا خیال ہے کہ ہر گھر میں، وہ چاہے گاؤں میں ہے یا کوئی بندہ شہر میں ہے، تو اس کے پاس موبائل بھی ہے، اس کے پاس نیٹ ورک بھی ہے. مطلب یہ دو چیزیں جب کسی بندے کے پاس ہیں یا بندی کے پاس، تو وہ کام کر سکتا ہے. وہ بھلے وہ کسی گاؤں میں رہتے ہیں یا کسی شہر یا چھوٹے شہر میں رہتے ہیں. یہ موسٹلی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو بڑے شہروں میں رہتے ہیں ان کے پاس یہ فیسلٹیز نہیں ہوتی، لیکن جو گاؤں میں رہتے ہیں ان کے پاس یہ فیسلٹی ہوتی ہے. اس کو پھر وہ کیوں نہیں یوز کرتے؟ ہم اس چیز کو ایشو نہیں بنا سکتے کہ ہم گاؤں میں رہتے ہیں یا ہم کسی چھوٹے شہر میں رہتے ہیں. آپ دیکھیں ایسا بھی ہوا ہے کہ چھوٹے چھوٹے شہروں میں لوگوں نے آف لائن بزنس اسٹارٹ کر کے اب وہ آن لائن پہ ان کو کنورٹ کر دیا. وہ آن لائن بزنس کر رہے ہیں اس چیز کو لے کر. میرے اپنے شہر میں بیوٹی پروڈکٹس کو پہ بہت زیادہ بزنس ہوا ہے اور ابھی بھی ہو رہا ہے. اب اس کو انہوں نے آن لائن پہ کنورٹ کر دیا. اب دیکھیے یہاں پر میں وہ بیوٹی پروڈکٹس کی بتا دیتی ہوں کہ 300 سے 400 بیوٹی پروڈکٹس یہاں سے بزنس اسٹارٹ ہوا ہے اور وہ آن لائن پہ کنورٹ ہو گیا. تو یہ کہ یہ ہم ایشو نہیں بنا سکتے کہ شہر چھوٹا ہے یا پھر گاؤں ہے تو ہم وہاں پہ کام نہیں کر سکتے. اگر آپ کے پاس موبائل آلریڈی ہے، آپ کے پاس انٹرنیٹ بھی ہے، آپ اس کو ڈیلی بیسس پر ایز اے انٹرٹین یوز کر رہے ہیں، تو کیوں کرتے ہیں اس کو کسی کام کے لیے یوز کر لیں. جب ہم کام کی باری آتی ہے ہم کہتے ہیں نہیں یہ ایشو ہے وہ ایشو، یہ ایشو کریٹ کرنا یہ ہماری ایک عادت بن گئی ہے بس. بالکل. بہت بہت اچھا لگا سدرا. دل تو چاہ رہا ہے کہ کنٹینیو کریں، لیکن وقت ہمارا ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ آئی ہوپ کہ جتنا میں نے انجوائے کیا آپ کی باتیں سن کر، تھینک یو اتنا میم. ہی ہمارے لسنرز نے بھی انجوائے کیا ہوگا. آپ سے وہ ڈائریکٹلی کنیکٹ کر پائے ہوں گے، ریلیٹ کر پائے ہوں گے، اور کچھ نہ کچھ جو لسنرز ہیں یہاں سے یقیناً کچھ نہ کچھ فائدہ لے کے ضرور جائیں گے، جو ہمارا مین انشاءاللہ مقصد ہے. انشاءاللہ. سو جی میم. یہاں پر میں اختتام کرتی ہوں اپنی ایپیسوڈ کا. کل انشاءاللہ تعالیٰ 11 بجے دوبارہ سے ہم صبح میں ملیں گے ایک نئے لیڈر کے ساتھ، ایک نئی کہانی کے ساتھ. تو ہمیں جوائن کرنا مت بھولیے گا. جب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.